नाज़रीन, हम सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। आज की जो अहम खबरें हैं वो ये हैं कि आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब असम्बली में पहली जो है वो पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई ख़ातून जो है वो पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। 220 उन्होंने वोट दिए हैं, 327 का ये ऐवान था और उसके बाद उन्होंने जो स्पीच की, उनकी जो पहली स्पीच है ये बड़ी मौसर और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें स्पीच नज़र आती है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी नज़र आती है। तमाम सेगमेंट्स को उन्होंने एड्रेस किया है, तमाम मसाइल को एड्रेस किया है, एक प्रॉपर उन्होंने रोड मैप दिया है। जब से ज़ाहिर है कि सिंपल मेजॉरिटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में, तो उनको ये मालूम था कि उनके वहाँ पर हुकूमत बनने जा रही है। महसूस ये होता है कि उस वक्त से ही काम शुरू कर दिया गया था। तो आज हमें बड़ी वाज़ेह चीज़ें नज़र आ रही हैं। उन्होंने ख़वातीन के हवाले से बात की है, यूथ के हवाले से बात की है, जो दीगर मसाइल हैं पंजाब के उसके हवाले से उन्होंने बात की है। बहुत अहम चीज़ें उनकी स्पीच में आज हमें नज़र आई हैं। और उसके अलावा जो सबसे एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जितने मसाइल हैं पंजाब के, चाहे वो अपोजिशन के हलकों में हैं चाहे वो हमारे हलकों में हैं, उन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया जाए। और मैं किसी किस्म के इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। हम तमाम लोगों के लिए मेरे चेंबर का दरवाज़ा खुला है, मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला है और अपोजिशन पार्टीज़ के जो लोग हैं वो भी आकर अपने मसाइल जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह हमारे अपने जो लोग हैं मुझसे अपने मसाइल या चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहरहाल बड़ी इम्प्रेसिव बातें उन्होंने की हैं आज, उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, कितने काबिल अमल हैं, ओवरऑल पंजाब के मसाइल क्या हैं, क्या चैलेंजेस उनको दरपेश रहेंगे। ये बड़ी अहम एक डेवलपमेंट हुई। और उसके साथ साथ सिंध असम्बली का भी इजलास हुआ। सिंध असम्बली में मुराद अली शाह साहब जो हैं उनको तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध मुंतखब कर लिया गया है। 148 के में जो 148 वोट कास्ट हुए थे, 112 उनको मिले हैं। और इसके अलावा अली खुर्शीदी जो MQM के हैं उन्होंने 36 वोट हासिल किए हैं। अभी उनकी हलफ बर्दारी चूँकि नहीं हुई है, मरीम नवाज साहिबा की हलफ बर्दारी हो चुकी है। कल शाम को हलफ बर्दारी होगी मुराद अली शाह साहब की। अभी उनकी स्पीच भी नहीं हुई है। हो सकता है कि अपनी स्पीच में वो कोई वाज़ेह रोड मैप हमें सिंध के हवाले से दें। अगर वो डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। अभी जो मेरे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, हुमायूं खान साहब मौजूद हैं। तीनों ही सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब जी, एक बड़ी डेवलपमेंट है पंजाब असम्बली के हवाले से और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे चूँकि उनका नाम मरीम नवाज साहिबा का पहले आ गया था। लेकिन स्पीच उन्होंने बड़ी इम्प्रेसिव की है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं उनकी स्पीच को आप? देखें नाहिद, एक तो ये है कि जो पाकिस्तान का मंजरनामा है बहुत तेज़ी के साथ अब बदल रहा है। 8 फरवरी को इंतखाबी अमल के ज़रिए हमने जिस सफ़र का आगाज़ किया था, अब ये जमहूरी पार्लिमानी सफ़र जो है वो बहुत तेज़ी के साथ पाया तकमील को पहुँच रहा है, जिसमें हुकूमत साजी का काम जो है वो सूबों में बहुत तेज़ी के साथ जारी है और मरकज़ में भी 29 तारीख तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी होगा। जी लेकिन आज जो एक पाकिस्तान की नई तारीख रकम हुई है वो पंजाब से हुई है कि पंजाब में पहली खातून वज़ीर आला जो है उन्होंने ओथ लिया है और ये शरीफ फैमिली की चौथी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है। इससे पहले मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा और अब मरीम जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है यहाँ की। और ये उनकी स्पीच जो है वो तवक्को की जा रही थी कि चूँकि एक तवील सियासी अमल के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं और इस सफ़र में उन्होंने बहुत से कठिन हालात देखे हैं, जेल की सोबतें बर्दाश्त की हैं। उसका जिक्र भी किया आज उन्होंने तकरीर बिल्कुल में। आज आगाज़ में ही उसका जिक्र किया। लेकिन ये था कि वो तमाम तजर्बात जो कठिन मराहिल के थे और जो मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप से उन्होंने जो तजर्बात हासिल अब करने हैं वो तमाम जो है उसका निचोड़ जो है आज मरीम नवाज की तकरीर में नज़र आता है। हम ये समझते हैं कि ये तकरीर जो है ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट था जिसमें न सिर्फ पंजाब के बल्कि मैं समझता हूँ कि उसमें पूरे पाकिस्तान के मसाइल को जो है समोया गया है और उन्होंने समेटा है। और इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की की बात की है, जिसमें उन्होंने जो तरजीहात मुतय्यन की हैं। तो आज मैं गिन रहा था कि उसमें
22 پوائنٹس ایسے ہیں جو انہوں نے ترجیحات کے طور پر لیے ہیں کہ پنجاب کو ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، غربت کیسے کم کرنی ہے، مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے، بجلی کے بلوں کا بوجھ، وہ سمجھتی ہیں کہ بجلی کے بلوں کا بوجھ کم ہونا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے 300 یونٹ تک صارفین کو انرجی سولر پینل دینے کا فیصلہ کیا گیا، بالکل اس کے لیے کر رہی ہیں۔ اسی طرح صحت کی سہولتوں کی بات کی ہے انہوں نے کہ ایئر ایمبولنس انہوں نے ٹارگٹ مقرر کیا ہے کہ ہم وہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ پنجاب کے ہاسپٹل جو ہے اور مفت ادویات کی بات کی ہے، پھر انہیں یہ بھی احساس ہے، اور یہ یقیناً پاکستان کا ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں، اور 2.5 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں، جس میں پنجاب جو ہے بڑا صوبہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے، تو ان بچوں کو ہم نے اسکول بھیجنا۔ یہ وہ تمام امور ہیں، دیکھیں یہ وہ تمام امور ہیں جس کے بارے میں آج انہوں نے بات کی ہے، اور یہ وہ بات کی ہے جس کے ذریعے وہ گورننس کو بہتر بنانا چاہتی ہیں اور ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں عوام کو۔ یہی وجہ ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے، اس میں راشن پیک دینے ہیں انہوں نے، اور وہ غریبوں کو، گھروں میں غریب پہنچائیں خاندانوں گے، میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ بالکل کو دیکھیں ڈور سٹیپ پہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر غریب تک، دیکھیں ایک ہوم ورک جو ہے انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے پہلے سے، وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے آج کے اور روڈ یہ میپ جو میں۔ سپیچ ہے وہ اس ہوم ورک کا نتیجہ ہے جو پہلے سے مکمل کر چکی ہیں، اور جو انہوں نے تجربات حاصل کیے ہیں اس کے تناظر میں انہوں نے یہ بالکل واضح کر دی ہے بات کہ وہ بدلے کی، انتقام کی سیاست نہیں لیں گی۔ ان کے جس طرح سے آپ نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور آج انہوں نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھئی کہ اگر وہ ہوتی تو یہاں شور شرابہ ہوتا تو ایک جمہوری ماحول نظر آتا، بہرحال وہ نہیں تھی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے سنی اتحاد کونسل کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں حصہ لیا ہے اور پارلیمانی سیاست میں وہ شامل ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ وہ عمل ہے جو پاکستان کی جمہوریت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، بہت امپورٹنٹ، چونکہ اب جو سیاسی عمل آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں بہت ضرورت بھی تھی اس بات کی کہ یہ چیزیں کلیئر کر دی جاتی ہیں۔ جو روڈ میپ تو آیا ہے وہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے وہ اپوزیشن ہے، چاہے وہ حکومتی بینچ پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، تو سب اپنے مسائل کو لے کر میرے پاس آ سکتے ہیں۔ میں کھلے دل سے ویلکم بھی کروں گی اور کوشش کروں گی کہ تمام تر مسائل کو، عوامی جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ جی بالکل ناہید، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپریہنسو اور ایک بہت ہی جامع تقریر تھی مریم نواز صاحبہ کی منتخب ہونے کے بعد، اور اس سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان کا آج پہلا دن ہے ایوان میں، یا جو حلف اٹھانے کے بعد وہ آج پہلا دن ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کی پہلی سی ایم جو ہے ایک خاتون بنی ہے۔ ان کے جو تکلم میں ایک انہوں نے ہمیں نظر آیا کہ زیرک سیاستدان، میچورٹی، جس کو خود اعتمادی کہتے ہیں، وہ ہمیں نظر آئی، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے تیاری کر رکھی تھی، اور یہ کوئی فی البدیہ تقریر نہیں تھی۔ انہوں نے یہ تمام چیزیں جو بیان کی، جو پنجاب کے مسائل تھے بلکہ جو پورے پاکستان کے مسائل کا احاطہ کر رہی تھی ان کی تقریر، اس میں انہوں نے بنیادی چیزیں، جو جہالت ہے ہمارے معاشرے میں، علم سے دوری ہے، اس کے علاوہ ہیلتھ کے جو ہمارے مسائل ہے، جو غربت کے مسائل ہے، جو عدم برداشت کے جو مسائل ہے، اگر ہم حافظ صاحب نے تو بہت ہی ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا کہ کوئی 22-23 نکات تھے ان کی تقریر کا، لیکن اگر اس کا ہم خلاصہ پیش کریں تو ان کی تقریر کا پورا جو ایک سمری ہے وہ یہ نکات رہے ہیں کہ غربت، جہالت اور عدم برداشت، خواتین اور نوجوانوں کو امپاور کرنے کا ان کا ایک ویژن ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں اللہ کرے کہ وہ 100% اپنے وعدوں کی تکمیل میں کامیاب ہو، لیکن اگر اس میں صرف کام بھی سٹارٹ ہو جائے اور کوئی 20-25% نتیجہ بھی ہمارے سامنے برآمد ہو جائے تو ایک بہت بڑی غنیمت ہوگی۔ پنجاب اس ملک کا سب سے بڑا حصہ ہے، اس ملک کا سب سے بڑا بائی ہے وہ، اگر پنجاب خوشحال ہوگا تو باقی پاکستان بھی خوشحال ہوگا۔ اگر پنجاب میں خدا نخواستہ غربت اور پسماندگی اور جہالت بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں پورے پاکستان پہ اثرات پڑیں گے۔ تو ہم تو دعا گو ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے جو آج تقریر کی
اس میں دیکھیں میسیجز بھی بڑے تھے کہ اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ اب ہمیں ماضی کا حصہ تصور کرنا چاہیے. اب جتنی بھی پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ پارلیمان کے اندر آ کے اپنے مطالبات، معروضات اور اپنی جو ان کی گزارشات ہے وہ سامنے رکھ کے اور اس پہ قانون سازی کرے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ پنجاب کا صوبہ جو ہے ماضی قریب میں وہ وہاں پہ گڈ گورننس نہیں رہی ہے یا وہاں پہ کوئی ایسا کام ہوا ہے جو ماورائے آئین ہے، جو پارلیمانی آداب کے خلاف ہے، تو اس روش کے خاتمے کا واحد رستہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں فلور آف دا ہاؤس آ کے کارروائی میں حصہ ڈالیں. جس طرح آج سنی اتحاد کے اراکین نے واک آؤٹ اور احتجاج کی روش اختیار کی، میرے خیال میں اب یہ روش تبدیل ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ خود ویلکم کر رہی ہے، اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی، ان لوگوں سے بات چیت کی، ان کو منانے کی کوشش کرتے رہے، بالکل، لیکن وہ نہیں آئے. وہ ان کا آئینی اور پارلیمانی حق ہے کہ وہ اگر نہیں آتے اور احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جب قانون سازی کا عمل شروع ہوگا، فلور آف دا ہاؤس پہ جو ایوان کی اور پارلیمان کی جو کارروائی شروع ہوگی اس میں وہ رکاوٹ نہ بنے، بلکہ ان کی جو پریارٹی ہوگی، ہونا تو یہ چاہیے کہ قانون سازی کا سہارا لیا جائے. جو سقم ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پارلیمانی نظام میں، ہمارے آئینی ڈھانچے میں، ہماری کئی چیزوں میں قابل وضاحت چیزیں موجود ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو قانون سازی کا عمل ہے اس کا حصہ بنیں. اگر احتجاج کی سیاست ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر کریں گے اور باقی عملی اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو اس میں نہ اس جماعت کا فائدہ ہے، نہ پارلیمان کا فائدہ ہے، نہ عوام کا فائدہ ہے، نہ اور آئین اور قانون کا فائدہ. یہ آپ نے دیکھ بھی لیا، تو کوئی اس کا فائدہ نہیں تھا. ہمایوں خان صاحب، ایک مجموعی تاثر آپ کو اس تقریر سے کیا ملتا ہے؟ کیا آپ کا تبصرہ اس پہ؟ دیکھیں، اس میں آج کئی جو چیزیں ہوئی ہیں ناہید بڑی سمبولک بھی تھیں اور بڑی دور رس بھی ہیں ان کے جو نتائج آنے والے دنوں میں، اور پاکستانی سیاست کے اندر ان کے بڑے اچھے اور مثبت نتائج ہمیں نظر آئیں گے. پیپلز پارٹی جو اس سے پہلے جس کو یہ وہ تھا اعزاز حاصل تھا کہ اور پاکستان کو کہ ملک کی پہلی جو وزیر اعظم ہیں فیمیل جو ہیں وہ تھی، اور اب پی ایم ایل این کو یہ اعزاز ہے کہ پہلی فیمیل پرائم منسٹر جو ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی تقریر میں جو ہے جو مختلف چیزیں جس کا چیف منسٹر رشید صاحب نے ذکر کیا اور حافظ صاحب نے بھی کیا، ان کا جو فوکس تھا نوجوانوں کی طرف تھا بہت زیادہ، اور ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بہت زیادہ تھا کہ سوشل، پولیٹیکل اور ہر قسم کی امپاورمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ کام کریں گی. بڑی خوشائن بات ہے. اور اس میں جو ہے انہوں نے وہ کل والے واقعے کے اوپر جو پولیس کی وہ جو اے ایس پی تھی ان کی تعریف کی، اور بہت سارے چیزوں کے اوپر جو انہوں نے اشارے دیے. ہیرسمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ یہ میری ریڈ لائن ہوگی. اچھا، پھر اس میں انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، اور پھر جو 45 جو بیسک نیڈز کی اوپر ڈیجیٹلائزیشن کا انہوں نے ذکر کیا کہ دنیا اس وقت چاند پہ جا رہی ہے اور مارس کے اوپر جا رہی ہے اور ہم جو ہے کن چیزوں پہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا فوکس اس پہ ہوگا. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو ایگریکلچر سیکٹر پہ بھی بات ہو جائے. جی، ایگریکلچر پہ انہوں نے جو سیڈز کے اوپر ریسرچ کے اوپر ذکر کیا، پھر ہمارے سٹرس فروٹ کے اوپر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں باقی جگہوں پہ ہم ایگریکلچر یونیورسٹیز کا جو ہے اس کے اندر ریسرچ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو ایک کافی ایک کمپریہنسو جو اسپیچ تھی، انہوں نے آلموسٹ ایک ہر ایریا جو تھا، اور پھر کیونکہ اسپیچ کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد حلف برداری بھی تھی، تو جو پہلی اسپیچ تھی انہوں نے اپنا ایک روڈ میپ دے دیا 5 سال کا، اور پھر انہوں نے پہلے جو 100 دن ہیں جس طرح دنیا کی مختلف جمہوریتوں میں ہوتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم پہلے 3 مہینوں میں جو ہے ان چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے. پنجاب کا انہوں نے ذکر کیا کہ 12.5 کروڑ کی آبادی والا یہ جو صوبہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرا سب سے پہلا فوکس ہوگا کہ میں ساؤتھ پنجاب جو کہ ڈیولپ نہیں رہا ایز کمپیئر ٹو باقی، اس کے اوپر ان کے ایم پی ایس کے ساتھ کروں گی رابطہ. یہ بڑی زبردست ویسے بات ہے کہ ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے ایسے علاقوں کو جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے آغاز کرنا چاہ رہی ہیں. یہاں سے آپ کو پرائیورٹیز کا پتہ چل رہا ہے کہ جو نئی چیف منسٹر ہیں وہ کن کن ایریاز کے اوپر کریں گے. اگر آپ ایگریکلچر کے اوپر، یوتھ کے اوپر، ویمن امپاورمنٹ کے اوپر اور جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی ترقی پہ کریں گے، تو اللہ کرے کہ جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ اگر یہ آدھے بھی ہدف جو ہے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں
تو یہ ایک بہت بڑا مارکا ہوگا کہ اتنی بڑی آبادی والا جو کہ فوڈ باسکٹ ہے پورے کنٹری کی، اس کے اندر جو اس کی ضروریات، مسائل اور پریشانیاں ہیں، ان کی چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا. اور پھر جو اچھا ہیلتھ کارڈ کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم ری ڈیزائن کریں گے، اس پہ بھی ہم کام کریں گے. ڈیٹا انہوں نے کہا کہ ابھی جو موجودہ ڈیٹا ہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اگلے 3 مہینوں میں ہم تمام ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کیونکہ یہ ڈیٹا سفیشینٹ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 60,000 کے قریب والی جو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے پاس آ رہی ہیں، اس میں جو پہلے والا سسٹم تھا دیکھیں اس کو غربت کو ٹرانسپیرنٹ جو کرنا چاہتے ہیں. ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ کسی اور طرح. انہوں نے کہا کہ 60,000 جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بھی بہت بڑی پریشانی کا، جو 60,000 روپے مہینے کماتے ہیں ان کو بھی ہم کریں گے کیونکہ وہ مانگنے والی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی جو سفید پوشی اس کو بھی چھپانا ہے. تو ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام انہوں نے دیا لوور مڈل کلاس اور جو سطح غربت سے نیچے ان کو نکالنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے چیف منسٹر یہ بہت ہی کمپریہنسو سپیچ تھی، اور اس پہ ہمیں تو میرا خیال ہے کہ جو ان کے مخالفین بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر یہ جو اہداف انہوں نے آج دیے ہیں ان کو، میں رشید صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اگر وہ 50% کیا 30% بھی ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا مارکا آپ کو نظر آئے گا. اچھا ایک کوئکلی ایک راؤنڈ ہم ذرا تھوڑا سا چیلنجز کے حوالے سے کر لیتے، پھر ہم نے سندھ پہ بھی بات کرنی ہے. کس قسم کے چیلنجز آپ کو لگتا ہے کہ ان کو درپیش ہوں گے وہاں پر؟ مریم نواز نے آج اسمبلی جا رہی تھیں، اس سے پہلے میاں شہباز شریف سے بھی میٹنگ کی ہے، اور والد صاحب سے بھی ایک میٹنگ ان کی ہوئی تھی، بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی تھی. اس میں انہوں نے پاکستان کو درپیش اور خاص طور پر صوبے کو درپیش جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کی کہ ان سے کیسے. دیکھیں اوورآل اگر ہم چیلنجز کی بات کریں تو ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، خواہ وہ پنجاب ہو یا دوسرے صوبے ہوں، یہ ہے ہمارے معاشی مسائل کہ ہمیں اپنی معیشت کو بہتر بنانا ہے. صوبے کو ترقی دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ صوبے کو معاشی طور پر مضبوط اور توانا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو پروگرام دیا ہے آج کہ چھوٹی صنعتوں کو کاروبار کو وسعت دی جائے گی، اور خاص طور پر خواتین کو کاروبار کے سلسلے میں وہ قرضے کی بات بھی کی انہوں نے. تو یہ وہ امور ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیلنجز ہیں. اور میاں شہباز شریف نے اس حوالے سے اتحادی جماعتوں سے بھی میٹنگز کی ہیں الگ الگ. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں، بڑے چیلنجز جس میں معاشی چیلنجز ہیں، جس میں ہمارے سیاسی مسائل ہیں، اصلاحات ہیں، یہ تمام امور جو ہیں ان کو طے کرنے کے لیے ہم بڑے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. دیکھیے مریم نواز صاحبہ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ عثمان بزدار سے نہیں کیا جائے گا، ان کا تقابلی جائزہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف سے ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اچھی کارکردگی دکھانی ہے، اور اس بات میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب نے پنجاب کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ان سے بڑھ کے مریم نواز صاحبہ نے کرنا ہے، تو تب ہی ان کا نام جو ہے تاریخ میں اچھے الفاظ سے لکھا جائے گا. ایک تو ان کو جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو ہاؤس میں ایبسولوٹ اور کمفرٹیبل میجارٹی حاصل ہے، تو اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو ڈیریل کر سکے، تو ان کے پاس یہ کہنے کے لیے بھی کوئی بات نہیں ہے. دوسرے جو ہمارے ملک کے عمومی مسائل ہے، یعنی غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور جہالت، یہ 4 چیزیں جو ہے یہ بڑی چیلنجز ہے. اور ظاہر لا اینڈ آرڈر کی جو ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے صوبوں کی، تو اس کی جانب بھی مریم نواز صاحبہ نے توجہ دینی ہوگی. اگر یہ ان شعبوں میں انہوں نے تھوڑی بہت بھی جو کارکردگی دکھائی تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا. لیکن چیلنجز ان کے سامنے بہت بڑے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ وفاقی سطح پہ بہت ساری ہمارے مسائل ہے، IMF کے ساتھ ہمارے مسائل چل رہے ہیں، ہمیں مالی مشکلات کا سامنا ہے. تو ان کا ویژن، ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ملک کا مجموعی صورتحال ہے وہ ان کے اس ایجنڈے کی تکمیل میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. لیکن اگر جذبوں میں صداقت ہو
تو بہت کم وسائل میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں مریم نواز صاحبہ سے یہی توقع ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک ہے۔ ہمایوں صاحب آپ بھی ذرا مختصراً مسائل کے حوالے سے بات کر لیجئے گا۔ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں، پھر ان پوائنٹس کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے۔ دیکھیں چیلنجز جس طرح آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو میرا خیال ہے اس حساب سے چیلنجز بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ یہاں پہ ایگریکلچر کو کس طرح نئی جہتوں کے اوپر جو سٹریم لائن کرنا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا، ریسرچ کا کیا، بڑھتی ہوئی آبادی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اور موجودہ آبادی کے تناسب سے ہاؤسنگ اور جو ڈفرنٹ جو ضروریات ہیں وہ کس طرح پہنچانی ہے، یہ ایک بڑا ہرکولین ٹاسک ہوگا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ان کے پاس آبویسلی میجورٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ریسورسز اویلیبل ہیں، کیونکہ ہر صوبے کا اپنا NFC کے اندر ایک حصہ ہے، ریونیو کو کس طرح جو ہے بڑھانا ہے، پھر انٹرنیشنل جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہاں سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کس طرح پاکستان میں لانی ہے، پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک بڑی پورٹنٹ اپوزیشن بھی ہوگی سنی اتحاد کونسل کی طرف، جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ وہ باوجود اس کے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ رہتے وہ چلے گئے، وہ بھی ان کا حق ہے، وہ باہر نکل کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، تو وہ اسٹریٹ پاور کے اوپر بھی اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے، اور وہ پرفارمنس بیس جو چیزیں ہوں گی اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے سٹریم لائن کریں گے، اور ان کا فوکس ہوگا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو باقی چاروں وزرائے اعلیٰ کے سامنے جو چیف منسٹر پنجاب ہوں گی وہ سب سے زیادہ اسکروٹنائز ہوں گی، ایک بیکاز دا بگیسٹ پروونس ہے، لیکن اس کے علاوہ چونکہ فیڈرل میں بھی PMLN کی گورنمنٹ کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ، تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ 2 یا 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے اور اس کو پرفارمنس بیس کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جس طرح ان کے لیے چیلنج ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ اپرچونٹی بھی ہوں گی کہ اگر وہ پنجاب میں ڈیلیور کر پائیں اگلے 2 یا 3 سالوں میں، تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ لیڈرشپ شاید جو ہے وہ امپروو ہو کے پھر فیڈرل میں دوبارہ ان کے چانسز ہوں اگلے الیکشن کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سندھ اسمبلی میں اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ملکی سالمیت کو ہم ترجیح دیں گے، کوشش کروں گا کہ سب کو ساتھ لے کر چلوں۔ پھر انہوں نے دہشت گردی کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ہم نے جو مسائل دیکھے ہیں، اسٹریٹ کرائم کا ایشو جو ہے وہ سندھ میں، اس کو بھی ہم بالکل جی بالکل اس کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے۔ پھر کچے کے علاقے میں آپریشن کرنا ہے، مسائل بہت سارے ہیں، آسان نہیں ہے، لیکن ہم پرعزم ہیں کہ کام کریں۔ لیکن دیکھیں یہ ایک خوش آئند لمحہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب تیسری مرتبہ جو ہے سندھ میں چیف منسٹر بن رہے ہیں، اور ان کا جو پچھلے 2 ٹینیور تھے وہ اس لحاظ سے ایک مناسب اور بہتر ٹینیور سمجھے جاتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب ایک تو دھیمے مزاج کے چیف منسٹر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ان میں صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تلخیوں کے باوجود وہ ابھی بھی سنی اتحاد کونسل کے پاس گئے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور ہمیں ووٹ دیں۔ تو یہ ان کی شرافت کی سیاست کا نتیجہ تھا کہ تمام پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے اور ایوان میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ تو ان کی ڈیلیورنس جو ہے وہ اس بات کی ضمانت بھی بنے گی اب آئندہ بھی، کیونکہ انہوں نے سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں کراچی کے۔ کراچی میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ملٹیپل وہاں پر ایتھنک سوسائٹیز رہتی ہیں، اور ان سوسائٹیز کو یکجا رکھنا اور ان کے مسائل کو ایک متحد انداز سے، منظم انداز سے حل کرنا، یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے MQM کو بھی ساتھ رکھا، وہاں پر مختلف قومیتیں جو لوگ آباد ہیں ان کو ساتھ رکھنے کے باوجود بھی وہاں پر جو اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے آج اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کا فوکس جو ہے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانا، اور اوورآل سندھ میں خاص طور پر کچے کے علاقے میں جو بدامنی کا ایک بڑا محور بنے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پر ان کو قانون کے دائرے میں لانا اور وہاں صورتحال بہتر بنانا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تھر کا جو علاقہ ہے وہ خاصا پسماندہ علاقہ ہے، تھر کے علاقے پر ان کی ترجیح ہوگی اور تھر کو ترقی دینے پر بھی۔ خود وہ اندرون سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، 7 سے ان کا تعلق ہے، ایک کلندروں کی زمین سے سرزمین سے تعلق ہے، اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندرون سندھ کے مسائل کیا ہیں، اور مرکز کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے بھی بہتر رہے ہیں اور آئندہ بھی بہتر رہیں گے، کیونکہ میاں شہباز شریف کے ساتھ وہ پہلے بھی کام کر چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مرکز اور سندھ کے تعلقات کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں مزید بہتری آئے گی اور وہاں ترقی کے نئے منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے جا سکیں گے۔
ٹھیک ہے، ابھی مجھے ایک بریک بھی لینا ہے، ہمارے پاس اگر ٹائم ہے تو ہم باقی پینلسٹ کو شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی صافی صاحب، کیا مشکلات ہوں گی سندھ کے حوالے سے؟ اب واضح طور پہ کچھ دیر پہلے انہوں نے گفتگو کر لی ہے، یہ تصحیح کر دوں، میں نے کہا تھا ابھی وہ اظہار خیال کر رہے ہیں لیکن وہ کر چکے ہیں، تو وہ اس طرح کا ہمیں روڈ میپ نظر نہیں آیا ہے جو آج مریم نواز صاحبہ نے پیش کیا ہے، لیکن جو مسائل ہیں سندھ کے اس پر انہوں نے بات کی ہے. دیکھیے سندھ کے مسائل تو وہی ہے جو پاکستان کے عمومی مسائل ہے، اور خصوصاً جو پیپلز پارٹی پہ ایک الزام ہے جو شہری جماعتیں ہیں سندھ کی، خصوصاً کراچی اور حیدرآباد کی، کہ یہ دہی سندھ کی جماعت ہے اور ان کی زیادہ توجہ ہمیشہ دہی سندھ پہ اور رورل سندھ پہ، اندرونی سندھ پہ رہتی ہے. تو یہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی کی توجہ ان علاقوں پہ ہے جو پہلے سے پسماندہ ہے، تو اگر وہ ترقی کے دائرے میں کراچی اور حیدرآباد کے مقابلے میں آ جائے تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. یہی مراد علی شاہ صاحب کی ایک خاصہ ہے اور ان کی ٹیم کا یہ خاصہ ہے. اب تو ان کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ وہ 10 سال سے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ اللہ کرے کہ 5 سال مزید یہ پارلیمان پورے کرے. تو یہ تجربہ جو ہے یہ پورے سندھ کے کام آ سکتا ہے. اور جس طرح میں نے پنجاب کے حوالے سے کہا تو ہمارا معاشی ہب جو ہے وہ کراچی ہے، ہم کراچی کو اگنور نہیں کر سکتے. تو پیپلز پارٹی کی ایک رسپانسبلٹی اس وقت یہ بنے گی کہ ایک تو میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہے، دوسرا سی ایم بھی اب پیپلز پارٹی ہی کا آ گیا. تو اب وہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ چونکہ جو شہری انتظامیہ ہے اور جو دیہی انتظامیہ ہے ان کے بیچ میں کوارڈینیشن نہیں ہے. تو اس وقت نہ صرف پیپلز پارٹی کی حکومت نے شہری علاقوں پہ توجہ دینا ہے بلکہ دیہی علاقوں کے جو مسائل ہے بہت کام انہوں نے کیا. نو ڈاؤٹ کہ جو سندھ کی پریویس حکومت تھی ان کے ہیلتھ سیکٹر میں پرفارمنس کو بہت اچھے طریقے سے اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ شہری علاقوں کی شکایت کو بھی دور کرے اور ساتھ ساتھ جو ترک کے مسائل ہے، جو آپ کے جو باقی دیہی سندھ کے مسائل ہے اس پہ بھی ان کو توجہ دینی ہوگی. ورنہ اس دفعہ جس مینڈیٹ کا اظہار عوام نے ان کے ساتھ کیا ہے اور بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، تو پھر اگلی دفعہ شاید پھر ان کو پریشانی ہوگی. اور اس وقت اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مفاہمت کے لیے بھی پیپلز پارٹی کو بہت سارا کام کرنا ہوگا، کیونکہ جی ڈی اے، جے یو آئی اور اس قسم کی جماعتیں اس وقت سڑکوں پہ ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، جب تک ڈیلیور نہیں کریں گے تب تک معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے، اور آگے چیلنجز جس طرح سے صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی مرتبہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اب کوئی حل نہیں ہے سب کے پاس کہ جب تک ڈیلیورنس اچھی نہیں ہوگی تب تک معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے. اس کا تو ہم نے اس الیکشن کے اگر آپ ریزلٹس کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہوگی، پرٹیکولرلی سندھ کا اگر آپ اور حیدرآباد کا دیکھیں جو اربن جو تھا وہاں پہ جو رزلٹ آیا وہ ڈیلیورنس کے اوپر تھا. اب لوگ وہ جو پرانی موروثی سیاست تھی اس کو نہیں دیکھتے. تو یہ ایک چیلنج بھی ہوگا اور ایک اپرچونٹی بھی ہوگی کہ چیلنج ہوگا کہ کس طرح اس چیز کا اس تاثر کو ختم کیا جائے، اور اپرچونٹی ہوگی کہ اب آپ کو ڈیلیور کرنا ہے جو بیسک نیڈز ہیں. عوام کے لیے تو فائدہ ہے اس میں 100%. میرا خیال ہے کہ اب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں جس میں جو ہے نا ہماری عوام کے اندر ایک بڑا شعور تھا، اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک بڑا سپلٹ مینڈیٹ ہر صوبے میں ڈیفرنٹ آیا، تو انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیلیورنس کی بیسس کے اوپر جو ہے فیصلے کیے اور بڑا اچھا کیا. میرا خیال ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ہمارے ڈیموکریٹک ماڈل کو دیکھیں تو اس نے بہت زیادہ، باوجود اس کے خرابیاں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی پرفیکٹ ماڈل ہے، لیکن بڑی بہتری سے کر رہا ہے کمپیئر ٹو اگر ہم انڈیا کے ذکر کریں اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس حساب سے ایک اچھی ہے. دوسرا بھی رشید صاحب نے جو ذکر کیا، مراد علی شاہ صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں بہت بڑی انہوں نے پریزنس اپنی دکھائی پچھلے بلدیاتی الیکشنز میں. پھر جو جی ڈی اے کا الائنس اس طرح بن گیا تو انہوں نے اسٹریٹ پاور کے اوپر اپنی ان کو پریشرائز کرنا، جو کہ اچھا ہوگا. ان کی ڈیلیورنس کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ ان کو پریشر ملتا رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کے 10 سال کے ایکسپیرینس کو لیا جائے اس وقت، اگر وہ اسٹیٹ کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ان کی مختلف چیزوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، تو جو
اگلا آنے والے چند مہینے یا سال نظر آ رہے ہیں وہ لگے گا یہی کہ ان کو ڈیلیورنس کی بیسس پہ بہت ساری چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی اور وہ کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے درست کہا. ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے, آئندہ بھی ہم اس کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے, جو چیلنجز ہیں اور کس طرح سے پارٹیز ڈیلیور کر رہی ہیں, عوام کا فائدہ جو ہے وہ اس میں یقیناً مضمر ہے, تو اس پر ہم بات کریں گے. ابھی ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بھارت کے حوالے سے بات کریں گے. وہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کسان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کسانوں کے ساتھ اب فوجی اہلکار بھی شامل ہو گئے ہیں, ایک بڑی خبر ہے. اس کے حوالے سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین, یہاں پر ہم کچھ بھارت کے حوالے سے بات کریں گے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مودی کی جو پالیسیز ہیں ان سے ہم سب جانتے ہیں کہ تمام اقلیتیں بھی نالا ہیں. پھر وہاں پر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ایسا ہے آبادی کا کہ جو جس قسم کی پالیسیز اور جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی وہاں پر ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. کسان بہت عرصے سے وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. اب خبر یہ آئی ہے کہ جو بھارتی کسان اور یونینز ہیں اور پنجاب حکومت ہے, ان کے درمیان جو ڈیڈ لاک تھا وہ ابھی تک برقرار ہے. اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے, معاملات آگے نہیں بڑھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پالیسیز کی وجہ سے جو بھارتی فوجی افسران ہیں وہ بھی احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں. غیر ملکی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارتی کسانوں کا دہلی چلو مارچ جاری ہے, اور اس میں اس قافلے میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں جو فوجی اہلکار ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں پر اوور آل جو سچویشن ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے, آواز دبائی جاتی ہے, انٹرنیٹ وہاں پر بند کر دیا جاتا ہے, سوشل میڈیا بند کر دیا جاتا ہے. کشمیر کے جو معاملات ہیں, اقلیتوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, وہ سب ہمارے سامنے ہیں اور پوری دنیا اس کو آبزرو کر رہی ہے. حافظ صاحب کیا کہیں گے اب اس پہ؟ دیکھیں, یہ صرف مسلم اقلیتوں کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اب تو سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور اب ان کا احتجاج جو ہے, جو سکھ کسان ہیں ان کا احتجاج بھی 12ویں روز میں داخل ہو گیا ہے. اور دہلی چلو مارچ, آج یہ بڑی افسوسناک خبر تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 5 جو ہے وہ ان کی شیلنگ اور طاقت کے استعمال کی وجہ سے 5 جو سکھ ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو اب یہ جو احتجاج ہے وہ ایک پرتشدد احتجاج میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ سکھوں کے اس گروپ میں جو احتجاج کر رہے ہیں اس میں نہ صرف یہ ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہو رہے ہیں, بلکہ جنگجو جو سکھ ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. اور اب یہ احتجاج جو ہے ایک اس لیے بھی پرتشدد احتجاج کیونکہ ہندوستان کی حکومت جو ہے, خاص طور پر مودی سرکار جو ہے, وہ کوئی بھی زیرک بات اور کوئی بھی شعور کی بات جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ کوئی آج نیا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ تقریباً 2-3 سال سے یہ واقعہ چل رہا ہے. جی بالکل ایسے 2022 سے یہ واقعات چل رہے ہیں, سکھوں کا احتجاج چل رہا ہے. اس دوران بھارت نے جو ہے وہ آپریشن کیے, اور کینیڈا میں اور خاص طور پر برطانیہ میں اور امریکہ میں سکھوں کے تعاقب کیا گیا اور سکھ رہنماؤں کا قتل کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج عالمی ادارے جو ہیں اس بات پر متفق ہیں, اور ان کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ بھارت جو ہے منظم طریقے سے سکھ رہنماؤں کو جو ہے وہ تعاقب کر رہا ہے اور ان کو قتل بھی کر رہا ہے. لیکن یہ صرف دیکھیں, جو بات کی جا رہی ہے نا سکھوں کے خلاف, بھارت میں تقریباً 36 کے قریب علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں, اور یہ تحریکیں جو ہیں یہ مودی سرکار کی جو متعصبانہ اور جو ان کی روش ہے خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف, یہ اس کا اظہار بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 22 جنوری کو جو انہوں نے ایودھیا میں بابری مسجد کو کنورٹ کیا ایودھیا مندر میں, اور اس کے بعد جو ہے جو اقدامات کیے گئے بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے, یہ تمام اقدامات, اور آپ مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیں کہ وہاں جس طرح کسٹوڈیل کلنگز ہو رہی ہیں, 9 لاکھ بھارتی فورسز کر رہی ہیں,
یہ سب وہ اقدامات ہیں جو بھارت کی مودی سرکار کی متعصبانہ روش کا ایک اس کو بے نقاب کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ آج اس بات پر یہ رپورٹس دے رہے ہیں کہ بھارت میں ہیومن رائٹس کی بہت سنگین وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، یہ مارچ کے حوالے سے یہ اگر بات کریں، ایک فوجی جوان نے یہ کہا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے لیے انڈین آرمی اتنی ضروری نہیں ہے، میں اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا۔ پھر وہاں پر جو نوجوان ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بارڈر کی بجائے اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، ہمسایہ ممالک کے ساتھ اتنے انہوں نے مضبوط بارڈرز نہیں بنائے جتنا اس دہلی چلو مارچ کو روکنے کے لیے انہوں نے بارڈرز بنائے، اور جتنا ظلم و ستم ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں کچھ انڈین میڈیا کو فالو کر رہا تھا ناہید، تو اس میں واقعی یہ بات تو یہ ان مظاہرین کی درست ہے کہ دہلی کے ارد گرد جو سرحدی علاقہ جات ہے، جو بھارتی پنجاب سے منسلک علاقے ہیں، اس کو اس طرح سیل کیا گیا ہے، کوئی 12-13 فیبروری سے لے کر تاحال کے آنے جانے کے تمام راستے بند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ جو کسان ہیں ان کے مارچ کو اگر آپ دیکھیں، یہ ہریانہ وغیرہ سے جو نکلے ہیں مختلف، ان کے پاس اب ٹریکٹر ہے، کرین ہے، اور یہ رستوں کو خود ہی صاف کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس دفعہ کسانوں کی احتجاج جو ہے وہ مودی سرکار کے ان کی جو لفاظی میں ہے ان میں آنے والے نہیں ہے، اور یہ آگے بڑھنے کی ہر صحیح کر رہے ہیں۔ اور جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ اب تو بہت اموات بھی ہوئی ہے، اور ڈرونز کے ذریعے ان نہتے کسانوں پہ بھارتی سرکار جو ہے وہ آنسو گیس کے گولے، ربڑ کے گولے وہ بھی برسا رہے، اور ہر قسم کی جو ہے ریاستی تشدد ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ اب باوردی افراد جو ہے وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور میں نے خود ایک بھارتی چینلز کو دیکھتے ہوئے ایک سکھ احتجاجی کسان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر ہمیں دہلی جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو جہاں پہ ہم کڑے ہیں یہاں سے دہلی بہت دور ہے، اور لاہور صرف 26 کلومیٹر ہے، تو ہمیں واپس، اگر ہمارے لیے لاہور جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے پہ، یہ ان کی طرف سے اس ایگریشن کی کا اظہار ہے، اور مودی سرکار کی سے نفرت کا اظہار وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور اس بات سے، اس احتجاج سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ مودی کی جو بالکل ایک آمرانہ سوچ ہے، جو ہٹلر کی پالیسی ہے، انہوں نے کسانوں سے یہ روا رکھی ہے، اور ان کو اس احتجاج کا اب سامنا ہے۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، اس قسم کا جو رویہ اب اپنایا ہوا ہے اس ظلم و ستم سے، اسے آپ کنٹرول تو نہیں کر سکتے ہیں نا؟ اب انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، کمیونیکیشن سسٹم جو ہے مکمل طور پر اس کی بھی بندش ہے وہاں پر، پھر آپ ان کو روکنے کے لیے جس طرح شیلنگ کر رہے ہیں، حافظ صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس سے چیزیں دبتی نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے اس وقت، اگر آپ انڈین پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اب ان کے اسٹیٹ الیکشنز جو ہیں وہ آنے لگے ہیں، پرائم منسٹر مودی کو دوبارہ اس وقت جو ہے، اور کسان جو ہیں جس کا ذکر رشید صاحب نے بھی کیا اور حافظ صاحب نے، بڑی ایک سائزبل میجورٹی ان ٹرمز آف ووٹنگ رائٹس، اور یہ سلسلہ ابھی کنی 2020-21 میں اور 19 نومبر کو، چونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایک قانون پاس کیے تھے جو کسانوں کے حقوق کے خلاف ایک بہت بڑا وہ غاصبانہ جو سمجھا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا جو چند مہینے چلا، جس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئیں، اور ایک لمبا پروسیس تھا۔ تو اب اس وقت جو ہے نا، انڈین جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ باہر سے بڑی کمپنیز آئیں اور وہ کارپوریٹ فارمنگ کریں، اور جو موجودہ جو وہاں کا کسان ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود اٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو آپ اس سیاست کے ساتھ بھی دیکھیں کہ مودی صاحب چونکہ باہر سے پیسے اٹریکٹ کرنے کے لیے غلط پالیسیز بنا رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو وہ نقصان دے رہے ہیں، اور حافظ صاحب نے تو بہت ساری اور جو پولیٹیکل موومنٹس ہے اس کا بھی ذکر کیا، لیکن اگر پیورلی اس چیز کے اوپر دیکھیں تو میرا خیال ہے ایک بڑی غلط ٹائمنگ تھی، لیکن کسان ایک بہت بڑی تعداد میں نکلے، بڑے کمیٹڈ ہیں، اور جو ابھی ان کی ڈیمانڈز ہیں WTO کو سکریپ کیا جائے، بڑے جو لاز ہیں، منیمم جو سپورٹ پرائس ہے گندم کی ہے، اس میں دالیں ہیں، اس میں تقریباً 21 کے قریب کموڈیٹیز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی انڈیجنس موومنٹ ہے، اور یہ اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ ہمایوں خان صاحب، یقیناً اس طرح سے آپ کسی بھی موومنٹ کو دبا نہیں سکتے ہیں جو انڈیجنس لیول پر چل رہی ہوتی ہے، چیزیں اس سے مزید خراب ہوتی ہیں۔ بہرحال اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ تینوں جو ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے، اور ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔